Welcome to Views Makers. I am Zunaira Azhar. नाज़रीन, पॉलिटिकल केस है इमरान खान के खिलाफ, ये कहना है जो इमरान खान को फॉलो करते हैं उनका, और अदरवाइज़ ये तोशाखाना केस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसको बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि इसके तहत इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। ये वही नाअहली है जिसको वो अपनी रैलीज़ में लोगों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मुझे टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं कि मैं सियासत से ही बाहर हो जाऊँ। अब आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो तोशाखाना केस है, इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला महफूज कर लिया है। इसमें काफ़ी सारी ममासलस क्रिएट करने की कोशिश की गई विद पैनामा केस कि नवाज शरीफ को भी इससे मिलते जुलते केस में ही आउट किया गया था। अगर ये दोनों एक जैसे केस हैं और दो मेजर खिलाड़ी हमारी सियासत से बाहर हो जाते हैं, उसका हमारी सियासत पे क्या असर होगा? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वकील साहब है जिन्होंने 1947 से लेके अब तक जितने वज़राए आज़म गुजरे हैं, जितने सदूर गुजरे हैं, सबका रिकॉर्ड मांगा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और डायरेक्ट भी कर दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। डिस्कशन करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ कि इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं, इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, फैसला क्या हो सकता है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, अमीर अब्बास और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। नासिर बेग चुगताई साहब, पॉलिटिकल केस है ये कि नहीं है? पॉलिटिकल केस हो या ना हो ये तो तय होगा बाद में, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उसूली तौर से ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी सियासतदान को, किसी लीडर को टेक्निकली नॉकआउट किया जाए और उसको सियासत से बाहर किया जाए। मुझे इससे भी गर्ज नहीं कि वकील साहब ने जरिया है जो पैसे कहाँ से आए तोहफे ख़रीदने के लिए, वो बताने से इनकार कर दिया। ठीक है, कहीं से पैसे आए होंगे, वो बाद में तय हो जाएगा, आगे जाके तय हो जाएगा। लेकिन इस मरहले पर डिस्क्वालिफिकेशन अगर इस तरह होती है तो जाहिर है लोग कबूल नहीं करेंगे। लोग जो मेरी मुराद तमाम वो लोग जो उसूलों पे यकीन रखते हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमारे मुल्क ने कई बार ये मंजर देखे हैं कि लोगों को सियासत से बाहर किया गया है और उसका नतीजा बुरा निकला है। एब्डो आ जाए आप, अयूब खोड़ों से लेकर सारे सियासतदान, अयूब खान ने बैक जुम्बिश कलम डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, सियासत से बाहर कर दिए थे। उसके बाद और दौर भी आते रहे। फिर भुट्टो साहब को जिस तरह निकाला गया पॉलिटिक्स से, और भुट्टो साहब की खबर जिस तरह वोट लेती रही वही पता है आपको। बेनज़ीर के साथ क्या हुआ ये भी पता है आपको। अकामा क्या है वही भी पता है आपको, और वो भी एक तकरीबन पॉलिटिकल चीज़ थी। ये भी पॉलिटिकल है जैसे कि आप कह रही हैं, तो यकीनी तौर पर इसका बुरा असर होगा और इसके असरात जो हैं वो देर पाओगे बहुत। राइट नसीम साहब, एनबीसी ने बहुत अच्छा एक ऐसा जवाब दिया जिसमें उन्होंने साथ एक हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री भी बता दी है कि अभी तक सियासी लीडरान के साथ क्या क्या होता रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई तासुर ऐसा मिल रहा है कि उनको वाकई नाअहल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैरा। बिल्कुल नासिर बेग चुगताई साहब बहुत तजुर्बेकार हैं, उन्होंने बहुत ज़माने देखे हुए हैं, और वाकई जब आप पॉपुलर लीडर को आप माइनस करने की कोशिश करते हैं तो जैसे अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया नासिर बेग चुगताई ने, अगर आप मुजीबुर रहमान का जिक्र कर लें, वो उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर था, और क्या नतीजा निकला वहाँ पे कि आधा पाकिस्तान हमें खोना पड़ गया। फिर आपने भुट्टो साहब को माइनस किया, फिर आपने बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया, फिर नवाज शरीफ को माइनस किया, फिर मुत्तहिदा के कायद को माइनस किया। मतलब लीडर हजरात तो माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे या तो प्रॉपर केस चलना चाहिए और इस तरह का जो है रिजल्ट आना चाहिए, या नतीजा आना चाहिए, या फैसला आना चाहिए जिसे तमाम लोग माने। ऐसी एम्बिग्यूटीज बीच में नहीं होनी चाहिए कि अब देखा जा रहा है कि अपोजिशन कमज़ोर है, इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है मैसेज के अंदर कि दुनिया हैरान है। मतलब हमने भी बड़े जलसे कवर किए हुए, मतलब हम देखते थे कि एक तरफ सड़कों के ऊपर वैगनों की, बसों की लाइन लगी हुई होती थी। अगर लाहौर में जलसा हो रहा है तो कसूर से, शेखुपुरा से, गुजरांवाला से, आसपास के तमाम जो देहात हैं वहाँ से MNA MPA जो है लोगों को लेके जलसे में आते थे। पर यहाँ इमरान खान साहब के अजीब जलसे कि लोग खुद से आ रहे होते हैं, अपनी गाड़ियों पे आ रहे, रिक्शे पे आ रहे, पैदल आ रहे हैं। तो इतना पॉपुलर लीडर हो गया है जिसको आपने खुद बनाया है। जब उनकी हुकूमत थी तो लोग जो उन्होंने उनको वोट दिए थे, मैं खुद इंटरव्यू करने जब जाता था रोड के ऊपर तो वो कहते थे हमने गलत किया, हम इमरान खान को दोबारा वोट नहीं देंगे, PTI को दोबारा वोट नहीं देंगे।
آپ نے انہیں مائنس کرنے کے چکروں میں اتنا پاپولر کر دیا کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. توشہ خانہ کیس آج میں وہاں پہ موجود تھا, میں نے اس کی ہیئرنگ سنی ہے, اس میں کوئی اتنی زیادہ جان نہیں ہے. وہ ایک جورسڈکشن جو ہوتی ہے ایک اس کا بھی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. جیسے ایک ناصر بھائی چغتائی صاحب نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ پیسے کہاں سے آئے, تو انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ ان کا یہ مقصد تھا کہ پیسے کہاں سے آئے یہ آپ کا جورسڈکشن نہیں ہے کہ آپ پوچھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ہم نے تمام کاغذات جمع کرائے, آپ کے پاس ہمارے تمام اثاثوں کی لسٹ ہے. پیسے پوچھے گا FBI یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ پوچھ سکتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے, تو ہم ان کو بھی جواب دے دیں گے. کی بات کر رہے ہیں, ایبسلیوٹلی یہی چیز ڈسکس بھی ہوئی ہے. امیر عباس کی طرف جاؤں گی. امیر, FBI میں گوشوارے جو جمع کرائے گئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, الیکشن کمیشن میں ڈیفرنٹ ہیں. عدالت کا انوالو ہونا ضروری ہے اگر اس کو نااہلی کی طرف لے کے جانا ہے. یہ اس کے ارد گرد ساری ڈیبیٹ گھومتی رہی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں زنیرہ کہ کوئی بھی لیڈر کسی بھی ملک کے لیے انڈسپینسبل نہیں ہوتا. لیڈر کسی ملک سے بڑا نہیں ہوتا, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, آصف زرداری ہو. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی کو, جیسے پہلے NBC نے اور نسیم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ کسی کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرتے ہیں, اگر آپ وچ ہنٹنگ کرتے ہیں, اگر آپ ایک ڈیزائنڈ طریقے سے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو مائنس کرنا ہے, تو پھر اس کو کوئی تاریخ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر کسی کے خلاف فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہو, اگر کسی کے خلاف فیئر جسٹس ہو, تو تاریخ بھری پڑی ہے ڈیولپڈ ورلڈ کی. لوگ آتے ہیں, کام کرتے ہیں, اپنے انجام کو پہنچتے چلے, ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا, ان کے لیے کوئی باہر بھی نہیں نکلتا. لیکن اگر آپ کسی کو کے خلاف وینڈکٹیو جسٹس کریں گے تو وہ اس میں نظر آ رہا ہے. یعنی جب سے یہ حکومت آئی اور عمران خان صاحب کی حکومت گئی, ایک کے بعد کوئی ایک کیس بنایا جا رہا ہے جس میں ان کو کسی نہ کسی طرح سے پھنسایا جائے. یہاں تک کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھیں کہ جو دہشت گردی کی دفعات تھی ان کو اڑا مارا, اور یہاں تک کا چیف جسٹس نے کہ اگر آپ اس طرح سے سیاستدانوں کے خلاف کیس کھولیں گے تو پھر تو اس ملک میں فلڈ گیٹ اوپن ہو جائے گا. ہر سیاستدان, یہ چیف نے کہا کہ ہر سیاستدان کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتا رہا. جیسے عمران خان نے اگر ایک IG کے بارے میں, ایک جج صاحبہ کے بارے میں استعمال کی, اڑا دیا کورٹ نے جو دہشت گردی کی دفعات تھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک کیس سے وہ نکلتا. 21 FIRs درج ہیں اس وقت, 21 FIRs. واقعہ مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے ہلٹ بازی کا. جنہوں نے کیا ان کو لٹکا دیں بھائی, ان کو تیزاب کے ڈرم میں پھینک دیں اگر آپ کا جی نہیں بھرتا. توہین مسجد نبی کا مقدمہ یہاں پہ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے, اس کو تسلیم کرے گا؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا, اس میں ممکن ہے کہیں کوئی irregularity کسی جگہ پہ ایسی ہو, بٹ فیس آف دی کیس از جہاں تک, اور میں خود, میری جو چند دن پہلے جب عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, میں نے اس کیس کے بارے میں مجھے سوال کیا, انہوں نے کہا میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے یہ اپنے ایسٹس میں, اپنے ٹیکس ریٹرن میں. ہاں جی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئرڈ ہیں. لیکن مزمل صاحب دیکھیں, جو آلریڈی پولرائزیشن ہے, اور اس میں یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ وزراء اعظم ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ان کو آؤٹ کر دینا اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا کہ پاکستان کی لیڈرشپ ایوالو بھی کرے, پالیٹکس سے بالا تر ہو کے بھی سوچیں. تو اگر آپ لیڈرز کو اس طرح باہر کرتے رہیں گے تو ڈیموکریسی کیسے آگے چلے گی؟ لیکن یہ سوال آج کیوں اٹھ رہا ہے؟ جو ایک چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے, جب اپنی باری آئی ہے تو رونے لگ گئے ہیں. مطلب کل جب ٹارگیٹڈ انصاف کیا جا رہا تھا, مانیٹرنگ جج لگائے جا رہے تھے, GITs بنائی جا رہی تھی, تو یہ سوال کیا جاتا تھا, تو آپ کہتے تھے کہ شروع تو پھر اوپر سے کرنا چاہیے نا, اوپر سے شروع کریں گے تو نیچے تک جائے گا نا. تو آج پھر اوپر سے جب شروع ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بڑے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی کہانی بیان کی جا رہی ہے ہمیں. بھئی بات آئین اور قانون کے تناظر میں ہونی ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, یکساں انصاف کے تناظر میں ہونی ہے. اگر اقامہ جرم ہے تو اگر آپ کوئی تحفے بغیر ڈکلیئر کیے, بغیر پیسے دیے لے گئے ہیں, ان کی جو بھی مالیت ہے وہ جرم ہے. اگر آپ نے پہلے تحفے لے لیے ہیں اور ان کو بیچ کر رقم ادا کی ہے تو وہ بھی جرم ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ نے پہلے پیسے دینے ہیں پھر وہاں سے چیز نکالنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ چیز نکال کر لے گئے ہیں, ماموں جی کی دکان نہیں تھی کہ آپ لے گئے ہیں پھر آپ اس کو بیچ لیا. ٹیکنیکل بات پہ تو ناک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی نہیں, یہ ٹیکنیکل بات نہیں ہے, یہ جرم کی بات ہے.
یہ ٹیکنیکل بات نہیں ہے کہ آپ توشہ خانہ سے چیز لے جا کر بیچ کر پیسے دے دیں. آپ نے پہلے پیسے دینے ہیں. پھر اس کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جیورسڈکشن کی بڑی بات کرتے ہیں. فیصل واڈا کو 62(1)(f) میں کس نے نااہل کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. آج تک تا حیات نااہل ہے. اس کو تو کسی عدالت نے نااہل نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے اپنے ڈیکلریشن میں جو ان کے سامنے تھا وہ چونکہ ان کا ٹھیک نہیں تھا, تب بھی ہمیں بڑا سبق پڑھایا جاتا تھا کہ یہ ٹیکنیکل سی بات ہے, 2 دن بعد چھوڑ دی تھی, 2 دن پہلے چھوڑ دی تھی. نہیں, دا ڈے انہوں نے ڈیکلریشن دیا اس دن وہ امریکن شہری تھے, وہ نااہل ہو گئے 62(1)(f) میں مس ڈیکلریشن میں. اسی طرح عمران خان صاحب نے اگر کچھ ڈکلیئر 2020 میں لیا ہے اور 21 میں ڈکلیئر کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ڈکلیئر کر دیا. انہیں وہ 2020 میں 2019 میں ڈکلیئر کرنا تھا. نہیں دیکھیں, جب 2020 کی بات ہوتی ہے نا تو آپ 1 سال بعد اس کی جو ہے وہ جمع کراتے ہیں FBR میں جاتے ہیں. اس میں ایک پیرلل ڈرا کریں اگر ہم. سر نہیں, نسیم صاحب اگر آپ نے 2020 کے مارچ میں لیا ہے تو آپ نے جولائی کی ریٹرن میں دینا ہے. اگر آپ نے 2020 کے اگست میں لیا ہے تو آپ نے 21 میں دینا ہے. 2020 میں اگر آپ نے کوئی چیز جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون میں لے لی ہے تو آپ نے 2020 کی ریٹرن میں ڈکلیئر کرنی ہے. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا, آپ نے اس کو کلیریفیکیشن کر دی نا, اسی طرح ہوتا ہے اس میں. مزمل صاحب 1 منٹ, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. نسیم صاحب آپ بھی جسٹ ہولڈ آن, میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. NBC ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے تو آپ نیکسٹ سٹیج کیا دیکھتے ہیں؟ کس طریقے سے ریاکٹ کرے گی ان کی پارٹی؟ نمبر 1. نمبر 2, عمران خان PTI, وداؤٹ ہم وی آل نو PTI اسٹینڈس نو ویئر, بیکاز اس میں کوئی ڈائنیسٹی تو چل نہیں رہی ہے, نہ ان کا کوئی بیٹا ہے, نہ ان کا کوئی سیکنڈ ان کمانڈ ہے. باقی پارٹیز میں تو پھر بھی ان کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادیاں موجود ہیں. PTI کا پھر آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پہ 2 باتیں چھوٹی چھوٹی سی کلیریفائی کر دوں. پہلے یہ کہ اقامہ بھی ٹیکنیکل فیصلہ تھا. اقامہ کا جو تھا بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, وہ بھی ٹیکنیکل تھا. شیخ مجیب کے بارے میں بڑی تاریخی بات کی ہم نے. شیخ مجیب کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. شیخ مجیب نے اپنا الگ ملک حاصل کیا. وہ ہماری بدعمالیاں تھیں مغربی پاکستان کی, ایوب خان کی بےہودگیاں تھیں, غیر سیاسی اور غیر قومی ان کا انداز تھا. انہوں نے کئی بار کہا کہ یہ ہم سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے, کالے لوگ, پستہ قامت لوگ, چھوٹے سینے کے لوگ. آپ نے ان کے فوج میں بھرتی بند کر دی تھی, آپ نے ان کی زبان ان سے چھین لی تھی, تو ان کو تو الگ ہونا تھا, حق تھا, بنتا تھا ان کا. لیکن ان کو ختم جو کیا وہ ان کی فوج نے کیا, ان کی فوج نے قتل کیا ان کو. ہم نے نہیں کیا بھائی, ہم پہ ملبہ مت ڈالو ان کا. دوسری بات یہ توشہ خانہ جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے, لیکن عمران خان صاحب اس وقت پریشان ہیں اور زیادہ حد تک کنفیوز ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے, جو وہ خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, اور فیصل واوڈا نے بھی بہت کلیئر کٹ بات کی ہے کہ ہماری آستین میں سانپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سپولیوں کو ماروں گا. اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگ مجھے بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو وہ خود پہلے اپنی پارٹی کو سنبھالیں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے بہت سی پارٹیاں دیکھی, بہت سے لیڈر دیکھے جو آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے مقبول لیڈر تھے. خان عبد القیوم خان صاحب ایک صاحب تھے جنہیں بھٹو صاحب کہتے تھے, آگے بھی خان پیچھے بھی خان, بیچ میں قیوم خان, اور ان کا سنا ہے بہت بڑا جلوس نکلتا تھا پشاور سے لے کر اسلام آباد تک. وہ غائب ہو گئے, بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی, کتنے لوگ 8-10 لوگوں نے شہادت دی, صرف جل کے مر گئے. لیکن وہ بارے میں PTI عمران خان ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. عمران خان صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو کیا وہ بطور قائد تحریک بیٹھ کر پارٹی چلائیں گے؟ کیا پارٹی ان سے چل پائے گی؟ کیا دوسرے سپولیے اور سانپ ان کو چھوڑ دیں گے؟ میرا خیال ہے بہت ڈیفیکلٹ ہوگی. سچویشن اتنی آسان نہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں. اندر کی صورتحال میں گڑبڑ ہے. نسیم صاحب, آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے اس پیرلل پہ
کہ پاناما کیس بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف کو نکالا گیا اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. جب دونوں ٹیکنیکل ہیں تو پھر تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کریٹ کرنا کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل قدغن لگ سکتی ہے. تو اس سے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جی اس کو ان کو ٹیکنیکلی چلو کہتے ہیں نکالا گیا. آپ خود دیکھیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس نے کہیں پہ اقامہ لے رکھا ہے جہاں پہ جاب شو کی ہوئی ہے. جس طرح میرٹ کی بات کر رہے تھے مزمل سہروردی صاحب, آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ان کو عزیزیہ کا کیس بھی تو چلا ہے. احتساب عدالت میں پورا 1 سال وہاں پہ کیس چلتا رہا. انہوں نے کیا وہاں پہ کیلیبری فونڈ جمع کرایا, انہوں نے وہاں پہ جواب جمع کرایا کہ ان کے پاس ایون فیلڈ کی کہاں سے. اس ڈیٹیل میں جانا چاہیے. اصل میں مسلم لیگ نون نے بیانیہ ایک بنا کے نا کہ بس جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو نکالا گیا. وہ ہمارے دوست بھی اسی بیانیے کو لے کے چلتے ہیں. آپ پوری ڈیٹیل ذرا دیکھیں کہ 1 سال احتساب عدالت میں کیا کیس چلتا رہا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنے عرصے کیس چلتا رہا, اس میں کتنی چیزیں سامنے آئی. جو کہتے تھے کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پھر کتنی پراپرٹیاں نکل آئے. تو مطلب ان کیسز کو اس طرح جوڑا جاتا ہے, جوڑنا بھی نہیں چاہیے. جیسے پچھلے دنوں توہین عدالت کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا تھا, وہاں پہ طلال چودھری, نہال کی, ان سب کی باتیں ہوتی تھیں, جبکہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا عدالت میں جا کے, اس کے بعد ان کو سزا ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے ابھی کانٹیسٹ نہیں کیا ہے, تو بس وہ ادھر کی بات لا کے ادھر ڈال دی جاتی کہ کسی طرح کمپیریزن کر دیا جائے. جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جی ہمارے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. نسیم صاحب جی آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. کس کی؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ 3 کیسوں کا حوالہ نہ دیں, آپ کو نقصان پہنچے گا. جی میں نے ٹھیک ہے, میں ان کی میں نے تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے تو تجزیہ نگاروں کی بات کی, میں نے کورٹ کا ریفرنس نہیں کیا. میں نے کورٹ کا ریفرنس نہیں کیا. نسیم صاحب ہولڈ آن. امیر the bigger question is کہ آلریڈی پولیٹیکلی ہم لوگ بہت ویک ہیں, اور پولیٹیکلی ایک ملک جب ویک ہوتا ہے وہاں ڈیموکریٹک نارمز تو دور کی بات ہے, ایک رول آف لا یا جو ایک سوشل آرڈر ہوتا ہے اسے بھی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے اپریل آنورڈز یہ سچویشن دیکھی ہے, اور ہم انہی لیڈران سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت بھی جو ہے وہ آمریت سے بہتر ہوتی ہے. تو پھر یہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت بھی اگر چلانی ہے تو کیا ہمیں یہ پولیٹیکل کیسز سے باہر نہیں آنا ہوگا, یا بہت اسٹرکٹلی پھر الیکشن کمیشن کو بھی عدالتوں کو بھی یہ چیز فالو نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ ایسے کیسز کو سنے ہی نہ؟ دیکھیں, ایک تو جو چغتائی صاحب نے فرمایا اور نسیم صدیقی نے کہا, ایک کیس کا بار بار میڈیا میں ذکر ہو رہا ہے عمران خان کے مقابلے میں کہ جی سپریم کورٹ نے اقامہ کے اوپر نواز شریف کو باہر نکال دیا. یہ ہاف ٹروتھ ہے. نواز شریف کو 2 سزائیں ہوئی تھی 2 جگہوں سے. ایک سپریم کورٹ سے ہوئی, اس کو ایک طرف رکھو, وہ غلط ہوگی, وہ ڈرامہ ہوگا, وہ ٹیکنیکلی ورک آؤٹ ہوگا. دوسری سزا کا جواب کون دے گا؟ جو جج محمد بشیر نے دی تھی 6 جولائی 2018 کو, جس میں جج نے نواز شریف کو 11 سال, مریم نواز کو 8 سال, مریم نواز کو 20 لاکھ پاؤنڈ, نواز شریف کو 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا دی تھی. اور لکھا ہے جج نے اپنے فیصلے کے اندر کہ نواز شریف کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے. اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. پھر تو سارے پھر اب ہمیں طے کر لیتے ہیں نا اس ملک میں کہ بھائی کچھ بھی کرتا رہے اس ملک کا حکمران طبقہ, وہ لوٹے نوچے کھائے ہڑپ کر جائے جو بھی کر جائے اسے پوچھتا نہیں ہے. بس پھر ایک لکھ دے, ڈال دیں آئین میں ایک لائن, ہم سب چپ کر کے بیٹھ جائیں. کس طرح ایون فیلڈ ریفرنس کا اسکینڈل اس کو کس طرح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے توشہ خانے کے ساتھ؟ گریوٹی آف ایشو از انٹائرلی ڈفرنٹ. میں نے تو بات شروع کی تھی کہ عمران خان از ناٹ انڈسپینسبل فار پاکستان. اگر اس نے اس کو لٹکا دیں, لیکن نظر آ رہا ہے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کو سرفیلنس کیسے کر جائے؟ صاحب آپ اسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ اور دوسری چیز بھی میں بیچ میں ایڈ کر دوں, بیکاز وی ہیو اے ہسٹری. تو کیا جس طرح ابھی نیب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں سارے تقریباً, اور اشرافیہ ہماری اپنے آپ کو کلین چٹ دینے میں مصروف ہے, عمران خان کو بھی کبھی دوبارہ آنا پڑے گا عدالت میں اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے. بس اب ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے سیاست میں ان رہنے کے لیے.
دیکھیں امیر عباس صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی ہے ایون فیلڈ پہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس 4 سال سے 2018 میں الیکشن سے پہلے انہیں سزا ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی. وہ اپیل 4 سال سے زیر سماعت ہے اور 4 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا اور وہ سزائیں معطل ہیں. ان کے معطل ہونے کی وجہ سے ہی وہ باہر ہیں آج اور وہ جرمانے وصول نہیں کیے جا سکے. اگر اس کیس میں اتنی جان تھی تو جج بشیر کی ویڈیو بھی موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ سزائیں بحال کر دینی چاہیے فوری طور جج بشیر کی کون سی رکاوٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس؟ دہشت گردی کی اچھا آپ پروسیجر بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں ویورز کے پاس اس طرح زیادتی نہ کریں, اس طرح زیادتی نہ کریں مزمل صاحب ویورز کے ساتھ. یہ ایک پروسیجر ہے. دینا امیر عباس صاحب, آپ نے اپنی باری پر بات کی ہے, بات تو کر لینے دینا. لیکن مزمل صاحب آپ کہہ رہے ہیں جج بشیر کی ویڈیو ہے, میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. مزمل صاحب کی بات آپ اپنی نام کا ہے نسیم صاحب, آپ جذباتی نہ ہو. نسیم صدیقی صاحب کہیں نہیں جا رہے. عمران خان صاحب نہیں, جج بشیر کی ویڈیو نہیں ہے. میں تو آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. عمران خان صاحب جذباتی نہ ہو. میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ جج بشیر کی ویڈیو نہیں ہے. ویڈیو دوسرے جج کی موجود ہے. اچھا دوسرے جج کی موجود ہے. لیکن میں تو یہ پوائنٹ لے کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان اپیلوں کا فیصلہ کرنا چاہیے اور ان کو جلد از جلد فائنلائز کر دینا چاہیے تاکہ بحث ختم ہو. یہ جو نیب کے ریفرنسز آپ 8 سال چلاتے ہیں اور لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. میرے سوال کا جواب دے دیں کہ اب تو دیکھیں شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے, ان کو بڑی ریلیکسیشن مل رہی ہے ہر طرف سے اور نیب کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں. تو پھر جو باری باری آتا جائے عدالت میں وہ اپنے اوپر سے کیسز ختم کراتا جائے. یہ تو پھر یہی بات رہ گئی ہے. بھئی 4 سال عمران خان کی حکومت تھی, وہ ان کو بار بار سپریم کورٹ کہتی تھی کہ بھائی احتساب عدالتیں بنا کر سزائیں دو. انہیں خود پتا تھا یہ کمزور کیسز ہیں, ان کے فیصلے ہو گئے تو وہ بری ہو جائیں گے. تب کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, وہ سزائیں دیتے تھے, لوگوں کو پکڑتے تھے تو کہا جاتا تھا. آج بھی یہی کہتے ہیں, وہ آج بھی یہی کہتے ہیں. آج جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے توشہ خانہ کے تحائف کن پیسوں سے خریدے ہیں. یہ ٹھیک موقف ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو نہیں بتائیں گے, ایف بی آئی کو بتا دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں, نسیم صاحب آپ اپنا پوائنٹ بولیں. میں نہیں بتاؤں گا, یہ بڑا ٹھیک موقف ہے اور یہ جائز موقف ہے. ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. ہاں جی بالکل, وہ صحیح کہتے ہیں نا. وہ مزمل صاحب کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے. مزمل صاحب کو تو نہیں بتائیں گے نا, اگر ایف بی آر پوچھے گا تو اس کو بتا دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب تو دینے نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ الیکشن کمیشن کو بتانے میں وہاں ساتھ جمع نہیں کرائے ہیں. بھائی ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی نا, وہ نہیں پوچھ سکتے. وہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے. آپ جورسڈکشن کی لڑائی میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے. جمع نہ کرائیں. جورسڈکشن کی لڑائی میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے. میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. فیصل واڈا کا فیصلہ این بی سی شارٹلی بتائیے کہ یہاں پہ بھی کوئی قانون کی تشریح کا مسئلہ سامنے آ سکتا ہے کہ کس کی کیا جورسڈکشن ہے. بالکل آگے ہے نا, جا سکتا ہے یہ معاملہ, آگے ہے. وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور وہ اپنے رائٹس کو خود ایکسپلین کریں گے. جو کئی مقدمات میں ایسا ہو چکا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں اور ان کو چیلنج نہیں کیا گیا, اور چیلنج کیا گیا ہے تو عدالتیں واپس کر دیا ہے کہ جی ان کا کام ہے. اور وہ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ اسپیکر کا ریفرنس ہے کہ اسپیکر نے ریفرنس دیا, وہ غیر قانونی ہے. اب اس کو ایکسپلینیشن علی ظفر صاحب نے بہت زبردست طریقے سے, احسن ظفر صاحب کے بیٹے ہیں, وہ بہت زبردست طریقے سے وکالت کی ہے, لیکن کمزوری پڑی ہے ان کے ساتھ, اور وہ کمزوری کو الیکشن کمیشن ایکسپلین کرے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور ہمارا کیا رائٹ ہے. رائٹ, چلیں اس ایکسپلینیشن کی اور اس فیصلے کا انتظار بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کی تشریح کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک لیں گے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.